बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले बड़ी अहम दो खबरें इंटरनेशनल जिनसे पाकिस्तान में हालात कैसे बदलने जा रहे हैं। एक तो आप जानते हैं बरतानिया में, और दूसरा बाइडन हुकूमत के बाद अब बरतानिया में जो रजीम चेंज ऑपरेशन की दोनों ममालिक ने हमायत की। बरतानवी पार्लियामेंट भी अब तहलील होने का बड़ा इम्कान। आज ऋषि सुनक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेंगे शायद 4 जुलाई को इलेक्शन होने का इम्कान, और ये 4 महीने बाद अमेरिकी इलेक्शन भी हैं। और ये दो ममालिक हैं जिनके सारे मामलात का पाकिस्तान पे दारोमदार है। आज इमरान खान का बड़ा हुक्म भी जारी हो गया। 4 घंटे की मुलाकात थी इमरान खान की, और आज लाए अमल भी दे दिया। तहरीक इंसाफ क्या करेगी? रऊफ़ हसन साहब पे जो हमला हुआ उस पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ बहुत सीरियस ले चुके हैं। हमाद अज़हर, मुराद सईद समेत तमाम रोपोस्ट रहनुमाओं को सामने आने का हुक्म। और हमाद अज़हर के मामले पर पंजाब में नून लीग और पंजाब इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट, इनके दरमियान बड़ी शदीद खींचातानी भी शुरू होगी। और नून लीग का जो बराह रास्त रुख होगा वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होने जा रहा है। और इमरान खान का जो हुक्म कि ना असेंबली चलने देनी है और ना बजट पास होने देना है, एहतजाज की मुकम्मल तैयारी करनी है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली को निमटने के लिए एक बड़ा अजीब व गरीब मनसूबा भी बनाया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मामला तय हो चुके हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीज़ें बाकी हैं बीच में। उमर अयूब, असद कैसर, मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर है। किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस की 7 घंटे की तवील समात फैसला महफूज हो गया। और 30 तारीख को इमरान खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने ज़ाती हैसियत में पेशी मैच होगा बड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द के सामने आज रऊफ़ हसन की इयादत के लिए और इलेक्शन की धांधली के मुतालिक डिस्कशन के लिए वहाँ आए थे। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला। ये आए थे हमाद अज़हर को गिरफ़्तार करने। और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से कोट लखपत में बेहोश हुई आज। उन्हें सरसे अस्पताल भी ले गए, ब्लड प्रेशर शूट कर गया। और याद रखें यास्मीन राशिद जो है वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं, 74 साल उनकी उम्र है, और इस उम्र में कैंसर दोबारा भी वापस आता है। स्वाबी इंटरचेंज पर भी PTI के कारकुनों के धरने को आज 53 दिन हो चुके हैं, और यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आमद है। शेर अफजल मरवत ने बड़ी दबंग तकरीर भी की। और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने रऊफ़ हसन के हमले पर बड़ा बेहतरीन बयान दिया। उसने कहा पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ख्वाजा सराओं पर जुल्म होते सुना है, बड़ी पुरअमन कम्यूनिटी है, लेकिन पहली दफ़ा देख रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई कि ख्वाजा सराओं से हमले करवा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में सुलह कर लेनी चाहिए। ये राना साहब किसे कह रहे थे? क्या पैगाम पहुँच गया? और राना साहब के इन पैगामात, इन बयानात में बड़ी असल में तब्दीली भी हाल ही में। उसकी वजह देखिए, कुछ महीने पहले तो आपको याद होगा ये इमरान खान का सियासी वजूद मानने से इनकार करते थे। यहाँ तक कहते थे या ये रहेंगे या हम रहेंगे। आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हम एक दूसरे का सियासी वजूद अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो हम सब का वजूद ख़त्म। मतलब राना सनाउल्लाह एमरजेंसी या मार्शल लॉ के इशारे दे रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं कि अगर एहतजाजी सियासत की तरफ गए, जजेस ने खुफिया इदारों में से हाथ ना निकाला उस मामले से, उस मामले को छेड़ने की कोशिश ना छोड़ी, मैंडेट को वापस की कोशिश की, तो फिर जिस तरह भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करने जा रहे हैं तो इस्लामाबाद के जजेस को इसे रोका जा रहा है। इस पूरे निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। इस पर देखिए बड़ी अहम चीज़, जो इलेक्शन से पहले जब तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान काजी फाइज की अदालत में गया तो उस वक्त दो बड़े अहम कालमों के ज़रिए उन्होंने पैगाम भेजे इस्टेब्लिशमेंट ने काजी फाइज साहब को, और काजी साहब को समझाने की कोशिश की कि अगर आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया, बल्ले का निशान ना लिया, तो फिर पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा। ये कालम अंसार अब्बासी ने, सुहेल वड़ाइच ने, बाकायदा दोनों के मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनके अल्फाज काजी साहब की। और फिर मुख्तलिफ समातों में काजी साहब का जवाब भी नज़र आया कि हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है, हम अपने फ़ैसलों पर कैसे अमल करवाएं, किसने हमारी बात माननी है। और फिर माजी के फ़ैसले उठाते हुए उन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को भी छीना। एक लंबी समात करके रात गए और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी नहीं सुना, तमाम वारदात मानने से इनकार कर दिया। हालांकि यही काम अभी सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान ने वहाँ जो वज़ीर आला है अरविंद केजरीवाल, उसके हवाले से गया ये केस, तो उसने कहा इलेक्शन तक इन्हें रिहा किया जाता है, इनका बुनियादी हक है कि कैंपेन चलाएं। और नरेंद्र मोदी की बड़ी जमात सामने, ये याद रखें, लेकिन वोटर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने किया। काजी साहब के नज़रिए ज़रूरत का नहीं। अब काजी साहब आपको रिटायरमेंट के बाद पॉडकास्ट में किसी में बैठे हुए नज़र आएंगे, आंसू भी बहाएंगे कि मैंने पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया, मैं ना होता तो जमहूरियत पाकिस्तान से लपेट दे, लंगड़ी लूली जैसी भी जमहूरियत है देखें चल रही है। काजी साहब ने बयानियाँ बनाया, जिस तरह आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का साबिक जो इंटरव्यू किया वो आपने ज़रूर कल 4 बजे पाकिस्तानी टाइम चेक करना है। इसी तरह नून लीग के जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद है वो भी जनरल बाजवा के ऊपर जो बयानात दे रहे हैं कि पिछली मिलिट्री कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है जिसे हम लोग नज़रअंदाज बार बार करते हैं। और इसके साथ ही जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर भी समझौता किया गया, जो पाबंदी अभी लगी, और कश्मीर मुकम्मल तौर पर भूल कर हिंदुस्तान से तिजारत, और यही वजह थी खान की हुकूमत गिराएगी। अब आप देख लें
خان کی حکومت گرانے میں دو ممالک کا بڑا اہم کردار سامنے آتا ہے. ایک بائیڈن حکومت کا جس پر سائفر کیس ابھی بھی چل رہا ہے, مداخلت, سازش, امریکی سفیر کی ملاقاتیں, سندھ ہاؤس کی منڈیاں, وہ سارے معاملات آپ کو یاد ہوں گے. اور دوسرا برطانوی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ملاقاتیں برطانوی سفیر کرتی رہیں, موجودہ حکومت سے, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد, الیکشن کمشنر سے, یہ سارا آپ ایک پورا ٹائم لائن دیکھیں تو ان کا کردار وہی جو پاکستان جیسے ممالک میں عراق, شام, لیبیا, افغانستان, افریقی ممالک میں ہوتا رہا. یہ بارہا آپ سن چکے ہیں, میں بور نہیں کرتا. لیکن اس صورتحال میں انہی دونوں ممالک کی حکومتوں میں تبدیلی سے بڑے پیمانے پر, جیسے ابھی برطانوی, آپ کو پتا ہاؤس آف لارڈز کی ابھی وہ ملنے بھی آئی تھی, کیونکہ برطانوی پارلیمنٹ تحلیل ہونے جا رہی ہے 4 جولائی کو, وہاں بھی انتخابات ہیں. اور وہاں بھی دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں بھی بہت بڑا سرپرائز انہیں ملا ہے, کیونکہ فلسطین کا معاملہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. آج یورپ تسلیم کر رہا ہے فلسطین کو. یہ گیم چینجر انتخابات ہیں پوری دنیا میں. اور ابھی جو گرین پارٹی وہاں بھی اقتدار میں آئی ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو اثرات نظر آئیں گے, ان کے اثرات آپ کو پاکستان میں فلسطین کی حمایتیوں کی مدد میں, یہ جو برطانوی ہاؤس آف لارڈز کی میں سعیدہ وارثی کی بات کر رہا تھا, یہ عمران خان سے ملاقات کی کوشش بھی انہوں نے ناکام اسی لیے کی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اسی طرح امریکی حکومت کے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں سینیٹرز کی ایک مکمل رائے, بائیڈن حکومت اپنی آخری سانسوں پہ ہے, جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے, یہ سارے معاملات آپ کو سیدھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مشاہد حسین کنفرم کر چکے ہیں کہ ایک فون کال آنی ہے, تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں, کیونکہ طاقتور سے بڑا طاقتور چاہیے. اس کی بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں, ابھی اس طرح کے معاملات رک جائیں گے. جس طرح ابھی اقوام متحدہ میں دیکھیں, بھی آپ پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں ان کی موجودگی میں چھاپا پڑا, کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایسا ہوگا؟ اب عمران خان یہ ساری باتیں جانتے ہیں, اسی لیے اپنی رہائی اور معاملات کی تاریخ بھی وہ 30 ستمبر کے بعد دیتے ہیں. خان کو 30 جون کے بجٹ کا بھی اندازہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ ملک ایسا نہ ہو کہ رک جائے. چلتا ہوا ملک خان کو بھی چاہیے, لازمی سی بات ہے, پاکستان کو تو کوئی روکنا نہیں چاہتا. اب عمران خان کی آج جو انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن بزرگ رہنما ہے, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, ان کے چہرے پر جو اس طرح نشان, اس کا سن کے عمران خان بڑے شدید غصے میں تھے, اور پھر انہوں نے بڑے غصے سے کھل کر اظہار بھی کیا, لیکچر بھی بلکہ دے دیا, اور احتجاج کی کال بھی دے دی. پارٹی کو بتا دیا تیار ہو جائیں, اب برداشت ختم ہو رہی ہے, سڑکوں پر احتجاج کریں گے. اور سڑکوں پر اب تک اس لیے نہیں نکل رہے تھے کہ معیشت اس قابل نہیں تھی, غریب کا نقصان نہ, اس کی ریڑھی روزی روٹی. لیکن اب خان سوچ رہا ہے کہ جس طرح وہ خود برداشت کر رہا ہے, قوم کو اذیت میں مبتلا نہ کرے. لیکن عمران خان یہ بھی جانتا ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن غریب کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. غربت, مہنگائی, بے روزگاری کی چکی, بجلی کے بل, یہ جو تباہی و بربادی ہے, یہ معاملہ برداشت سے ویسے ہی باہر ہو جائے گا. اور پھر آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, انصاف کی جو دھجیاں بکھیر رہے ہیں, تو عمران خان کا جو اب یہ فیصلہ ہے کہ اسمبلی میں ان کو نہیں چلنے دینا, نہ بجٹ اجلاس سے آپ کو پتہ ہے ان کے سارے فنڈ جڑے ہوئے ہیں. تو عمران خان نے اب کارکنوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے, احتجاج کی تیاری کریں, اور جس خوف کے ذریعے سب کچھ چلایا جا رہا ہے اسے ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پی ٹی آئی کو دیکھیں جلسے کی اجازت تک نہیں ملتی, حالانکہ کے پی میں ان کی حکومت ہے, وہاں کسی ایک پر بھی کبھی کیس نہیں بنا. اور اسی لیے عمران خان نے ان کو یہ بھی پیغام دیا, اگر کیسز بنانے ہیں جتنے مرضی بنائے, ابھی انہوں نے مزید کچھ بنائے. خان نے تو یہاں تک کہہ دیا غداری کا چلانا تو چلو, میں تو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں. اب تو جو ججز ڈر رہے تھے وہ بھی, ان کا بھی خوف ختم ہو گیا. اور نواز شریف کو بھی خان نے جواب دیا کہ بنی گالہ کی سڑک پر جو کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ بنی گالہ کی سڑک, تو خان نے کنفرم کیا توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر بنائی سڑک. اور یہ 4 گھنٹے کی میٹنگ نعیم پنجوتا نے بھی کنفرم کی ہے, وہ بھی اس میٹنگ میں تھے. اس نے کہا کہ عمران خان نے اہم تاریخ کا بس اعلان کرنا ہے, اس کے بعد اسمبلیاں بند ہوں گی, سڑکوں پر احتجاج ہوگا. اور اب خان کو نظر آ رہا ہے اصل میں کہ یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو اگر تیار نہیں, اور جس طرح یہ ڈونلڈ لو کو بلانے کے معاملے پر, سائفر کو لٹکانے کے معاملے پر, اور خان نے کہا امریکہ اگر چاہے تو حکومتیں گرا دے, ہم اس کی صرف سازش عوام کے سامنے بتائیں تو ہمیں غدار بنا کر جیلوں میں ڈال دیں. تو یہ لائیو کیسز دکھانے چاہیے انہیں, بالکل سارے کیسز, تاکہ پتہ چلے عوام کو. اور پرویز الہی کے معاملے میں بھی عمران خان نے بات کی کہ 70 سال کی عمر میں پسلیاں توڑوا کے بھی وہ کھڑا رہا, ڈٹ کے کھڑا رہا, جس طرح رؤوف حسن پہ حملہ ہوا. مطلب یہ بزرگوں پہ پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے, بزرگ بچے عورتیں ان کی کیوں نشانے کا شکار ہیں. اور یقین کریں خان کو ایک ثبوت اگر مل گیا ان کا کوئی, تو خان نے ان کو رگڑ کے رکھ دینا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ عمران خان نے پنجاب میں حماد اظہر کو حکم دیا اور خیبر پختونخوا میں مراد سعید کو آ جائے باہر. اب نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ سے شدید شکایات ہیں کہ حماد اظہر کیسے میدان میں ہے, کیونکہ وہ سامنے آئے تو ان کا معاملہ بڑا خراب ہو. اس کا فائدہ تو ہے, ایک تو دیکھیں چودھری پرویز الہی پنجاب میں آ چکے ہیں, حماد اظہر کی پہلے غیر موجودگی تھی اور پرویز الہی بھی نہیں تھے, تو اب پرویز الہی بھی سامنے آ گئے ہیں, بہت سارے معاملات کو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو لیڈرشپ کا فقدان پنجاب میں نظر آتا وہ کم ہوتا وہ نظر آئے گا, معاملات میں کافی بہتری ہوگی. پرویز الہی پرانے کھلاڑی ہیں, جانتے ہیں معاملات کس طرح طے کریں. اور دوسرا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف باقاعدہ قانون پاس ہونا, انہیں خاموش کرنا, یہ بڑا اہم معاملہ ہے, لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی اور پاکستان کی سب سے بڑی آخری طاقت جو رہ گئی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آج انہوں نے سوشل میڈیا خاموش کر دیا تو اس کے بعد معاملات تقریباً ان کی کنٹرول میں ہوں گے. فائر والوں نے لگا دی ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں.
ایران سے چین سے باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کروائی ہے انہوں نے کہ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو پروگرامز ہیں، جن لوگوں کی آواز ہے، جن کی ریچ ہے، جن اکاؤنٹس کی جو دو طرح کے اکاؤنٹس ہیں، ایک تو ملینز میں، ایک ملین سے نیچے. جو ملین سے اوپر انہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا، جو ملین سے نیچے ہو، چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، اسے روکنا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ ویڈیو یا پوسٹ جب عوام تک نہیں پہنچتی تو آٹومیٹکلی وہ الگوریدم سے وہ گھنٹوں سے نکل جاتی ہے چیز. تو یہ بڑا اہم معاملہ یہ کر رہے ہیں لوگ. یہ پریکٹس ایران میں بھی ہوئی، چائنا میں بھی ہوئی، افریقہ کے کئی ممالک میں بھی جاری ہے. ہندوستان سے بھی انہوں نے پوچھا کس طرح انہوں نے یوٹیوبرز کو بین کیا. تو اس طرح کچھ ممالک میں ٹک ٹاک کو روکنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر فائر والز لگائی جاتی ہے. تو یہ ساری کوششیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں، اختیاری بھی، خاص طور پر پنجاب میں. تو ایک طرف تو دیکھیں یہ اربوں خربوں روپیہ لگا کے حقیقی معنوں میں صرف سوشل میڈیا کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ پیسہ عوام کی غربت ختم کریں، کسان سے گندم خریدنے پہ لگائیں، پاکستان کے لوگوں کو روٹی پہنچا دیں، لیکن یا ان کے بلوں میں کوئی کمی کر دیں. یہ سارا سوشل میڈیا پہ لگا کے اسے بند. 20 ارب تو صرف ابھی انہوں نے سامنے لائے ہیں. یہ تمام اکاؤنٹس تنقید کرنے والے، آئینہ دکھانے والے بس انہوں نے بند کرنے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ تو خیر عوام کا کام ہے، وہ کس طرح اس کو چلاتے ہیں. لیکن خان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اس تحریک کو نقصان ہوگا. اسی لیے عمران خان نے ان قوانین پر عمل درآمد سے پہلے تحریک انصاف کو سڑکوں پر بھی لانا ہے، متحرک بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر بند ہو گیا تو پھر احتجاجی تحریک چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس یہی ایک ٹول ہے. عمران خان نے اسی بارے میں سپریم کورٹ میں بھی اپنے میچ کا کہا، جو ان کا اپنا میچ ہے، خان کا ذاتی میچ آپ کو پتہ ہے 30 مئی کو پاکستان کی قوم ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا. اور اس پر آج علیمہ خان نے یہ بھی کہا، خان سے ڈسکس کیا گیا کہ آپ اگلی پیشی پہ جو کپڑے پہنیں گے، جو شرٹ پہنیں گے، وہ رنگ بتا دیں، کیونکہ بلو رنگ اس وقت پاکستان میں آؤٹ آف دا اسٹاک ہو چکا ہے. لوگوں کے پاس نیلے رنگ کی شرٹیں ختم ہو گئی. اب تو بیچارے پلاسٹک کے شاپر بیگ نیلے پہن کے گزارا کرتے، تو کوئی کالا رنگ، کوئی اس طرح کا رنگ پہنے جو بآسانی لوگوں کو مل جائے، تاکہ لوگ پہلے سے تیاری کر لیں. اب عمران خان کی سخت باتوں کا جواب اور یہ لائے عمل انہوں نے کیا نکالا، ذرا وہ بھی سن لیں. وہ لائے عمل ان کا یہ کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں یہ دوبارہ کورونا کو بلا رہے ہیں. کیا ہو جی، لاک ڈاؤن ہم لگائیں، قانون سازی کریں، عوام کو سڑک پر آنے سے روکیں، باقی پکڑ دھکڑ گرفتاریوں سے، دبانے سے، وہ تو ایز یوزول اب تو لوگ عادی ہو چکے ہیں. لوگوں کو ان چیزوں کی اب اتنی زیادہ پرواہ نہیں. تحریک انصاف کے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے پکڑن پکڑائی کھیل کے عادی ہو چکے ہیں. چاہیے شیر افضل مروت جیسے لوگ، ابھی شیر افضل مروت سوابی دھرنے میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے میں خان کی کال کے انتظار میں ہوں، جس دن خان کی کال آ گئی احتجاج سے نکلو، میں نے پورے پاکستان کو باہر روڈ پر نکال لینا ہے. حماد اظہر بھی آج بڑے پیارے سٹائل سے کھیل گیا. اور تحریک انصاف کو دیکھیں پبلک سیکریٹریٹ میں حماد اظہر اس وقت آیا جب اقوام متحدہ کا وفد بھی پہنچا ہوا تھا. پولیس کو ہلکی سی انہوں نے شکل دکھائی، پولیس والوں کو فوراً حکم ملا چھاپا مارو، کیونکہ یہ سیکھتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ کے وفد کی موجودگی میں کتنا بلنڈر مار گئی. وہاں ثبوت پیش کر دیا، جو تحریک انصاف ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی اقوام متحدہ تک یہ باتیں پہنچانے کی، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج انہوں نے وہ مدد کی، پیغام پہنچا دیا ان کے وفد کے سامنے. دنیا کا سب سے بڑا فورم اقوام متحدہ، اس کا دفتر آپ کو پتہ ہے ہائی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ہیومن رائٹس کا، اس کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عمل درآمد کروائے. یہ انٹر گورنمنٹل باڈی ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن کے سسٹم کے اندر ان چیزوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں. اس سے آپ کی انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں وہ اس معاملے کو دنیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ کبھی یورپ میں GSP+ سٹیٹس ضائع ہونے سے، کبھی معاشی پابندیوں میں، کبھی IMF کے دیے ہوئے قرض کی رکاوٹ، اس ملک کے درجہ بندی میں، رینکنگ میں، پاسپورٹ کے حساب سے، آزادی اظہار رائے کے حساب سے، انسانی حقوق کے حساب سے اس ملک کی کیٹیگری کو ڈاؤن کر دے رہے. تو ایک بہت بڑا ان کا ایک وہ چارٹر ہے، اس کا نقصان اسے اٹھانا پڑتا ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. اسی طرح سائفر کیس میں بھی شاہ محمود قریشی کی ضمانت شاید کل نہ ہو سکے، کل فیصلہ تو شاید وہ دیں، لیکن شاید سماعت ابھی کل تک جو ملتوی ہوئی ہے اس میں آخری خبریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں سے اسٹیٹ کونسل سے حلفی لے لی ہے. پروسیکیوٹر حامد علی شاہ سماعت میں پیش اگر نہ ہوئے کل تو سماعت پھر بھی مکمل کی جائے گی. اور میاں گل حسن نے تو آج صاف صاف کہہ دیا کہ آپ صرف اس کیس کو 2-3 مہینے تاخیر کرنا چاہتے ہیں، جب یہ بالکل اختتام کے قریب ہے، اسی لیے آپ ڈونلڈ لو کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں. شہربانو جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فی الحال آج ضمانت نظر نہیں آ رہی، لیکن بیرسٹر سلمان صفدر میڈیا سے جو بات کر رہے تھے وہ بڑے مطمئن ہے کہ کیس تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب اسے صرف جان بوجھ کر تاخیری حربوں سے لٹکا رہے ہیں تاکہ اتنی دوران 190 ملین جو قادر ٹرسٹ ہے اس کا فیصلہ آج، جس کی آج 7 گھنٹے سماعت ہوئی، اس پر ایک اس طرح فیصلہ لے لیں. اب افسوسناک جو کوٹ لکھپت میں صورتحال ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو گرمی کی شدت تھی، جیل کا گندا پانی ہے، طبیعت خراب ہے، بلڈ پریشر شوٹ کر کے، لیکن عمر 74 سال ہے. اور ویسے ہی پاکستان کا قانون تو سینئر سٹیزن کے لیے ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ تمام رہنما جو بڑی عمر کے جیلوں میں، اگر خدا نخواستہ اگر کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. رؤوف حسن کے معاملے پہ دیکھ لیں، پورا پاکستان اس غم و غصے کی تصویر بنا ہو. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، ان لوگوں کو محفوظ رکھیں، اسی میں ان سب کی بھلائی ہے. اور اللہ نے عقل دے، دعا ہمیشہ کیا کریں، اپنا خیال رکھیں.
کل آپ نے انوار الحق کاکڑ صاحب کا انٹرویو ضرور چیک کرنا ہے. کوشش ہوگی کہ پاکستان کا جو ٹائم ہے اس میں صبح کے ٹائم لگے 9:30 بجے کے بعد. غلطی سے میں نے آپ کو 4 بجے کہہ دیا, 9 بجے کے بعد جو ہے نا, یا آپ اس وقت دیکھیں گے ارلی مارننگ جو ہے دوپہر لنچ سے پہلے اس وقت تک امید ہے ایڈیٹرز کمپلیٹ کر لیں گے وہ. پھر آپ دیکھیے گا کاکڑ صاحب سے میں نے کڑاکے مطلب انہوں نے کڑاکے نکالنے کی کوشش کی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ نے بہرحال چیک کرنا ہے, آپ خود اس کا فیصلہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.